अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाजरीन, आज बहुत ही दिलचस्प इश्यूज पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ज़रा शहबाज शरीफ साहब और FIA का आज खूब मैच हमने देखा अपनी टीवी स्क्रीन्स पर भी। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में नजर आए, बल्कि गम और गुस्से का शिकार नजर आए कि मुझसे FIA ने बहुत बेहुदा सवालात पूछे हैं, जबकि FIA ने कहा कि किसी भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब मियाँ साहब नहीं दे सके। जायदाद की बात की जाए तो कहते हैं जी कि मैंने पंजाब की खिदमत की, अरबों रुपए आपके अकाउंट्स में कैसे आए। जैसे हमजा शहबाज से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो सियासत में मसरूफ था, मुझे क्या पता कि कौन मेरे अकाउंट में अरबों रुपए जमा करवाता रहा। ऐसे हमदर्द काश हम सबको मिल जाए, 22 करोड़ आवाम को। शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने ज़रा ज़्यादा एलेबोरेट करके बताया कि मैं मेट्रो बनाता रहा, ऑरेंज ट्रेन बनाता रहा, अरबों रुपए इनके अकाउंट्स में कहाँ से आए, इसका जवाब FIA के मुताबिक इस किस्म का उनको मिला। इसके बाद शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि मुझे हिरासा किया गया है FIA की जानिब से और मेरा मजाक उड़ाया गया, जिस पर FIA के तर्जुमान का ये कहना था कि मजाक उड़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने तो इनको शहबाज शरीफ कहकर भी नहीं मियाँ साहब कहकर बुलाया और इनको चाय कॉफ़ी की पेशकश करते रहे। आज के पैनलिस्ट से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि किस हद तक शहबाज शरीफ साहब का ये FIA के ख़िलाफ़ हरासमेंट का इल्ज़ाम दुरुस्त है और किस हद तक ये बात थोड़ी सी फॉल्स क्राई लगती है। उसके अलावा अफ़गानिस्तान से अब जो अमरीकी फ़ौज का इनखला हो रहा है और बिलाखिर अब अमरीका भी उसी बात को मान रहा है जो इमरान खान आज से 20 साल पहले कहते थे, जब शायद पाकिस्तान की सियासत में उनकी को बहुत सिग्निफिकेंट अहमियत नहीं थी, फिर भी वो ये बात बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखते थे कि ये बड़ा गलत है, पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करनी चाहिए। और आज हमने देखा कि DG ISPR ने भी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मुद्दलल अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन को किसी किस्म के किसी गलत एक्टिविटी के लिए और किसी के मज़मूम मकासद के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन अब अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता सिविल वॉर हो जाती है, अगर डायलॉग की बजाय मामला बंदूक के ज़ोर पर हल करने की बात आती है, तो पाकिस्तान किस हद तक तैयार है इस सारे क्योस से निमटने के लिए। कि बहरहाल ये तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि माजी में भी जब अफ़गानिस्तान में इस किस्म का क्योस रहा तो पाकिस्तान भी क्योस का शिकार हुआ और आज भी पाकिस्तानी अवाम इसी चीज़ से डरती है, बावजूद इसके कि हुकूमत और फ़ौज का बड़ा सही अनफ्लिंचिंग किस्म का मौक़िफ़ है इस हवाले से कि हम किसी किस्म की अब जानी और माली कीमत पराई जंग में चुकाने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ माहिर कानून और सियासी तज्ज़िया निगार जनरल राजा आमिर अब्बास साहब, और स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद शुएब साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। ये ज़रा शहबाज शरीफ साहब का मामला आज आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, आपके भी कानों ने सारी गुफ्तगू समाअत की होगी, कैसे देखते हैं इस सिचुएशन को? FIA क्यों हिरासा कर रहा है भाई शहबाज शरीफ साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लगता ये है कि जो कुछ पूछा जाता है उससे इर्रेलेवेंट जवाब देते हैं, जिसका सवाल से कोई वास्ता नहीं होता। नतीजा ये कि FIA ने तो जवाब लेना है, लिहाजा वो बार बार पूछते होंगे और मियाँ साहब उससे हो सकता है कि तंग पड़ते हों कि ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं। वरना तो सवाल का जवाब अगर आप ठीक दे दें तो 1 मिनट के अंदर मामला सीधा हो जाता है, फिर तो बात खत्म हो जाती है। यहाँ मसला यही है कि पैसा तो बिल्कुल वो बैंक अकाउंट्स में भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन आप उसका कोई सिरा नहीं पकड़ा रहे, आप कुछ बताते नहीं हैं। आप समझते हैं कि आप बड़े समझदार हैं, ज्यादा चालाक हैं, आपका पॉलिटिकल क्लाउड है, आप बच निकल सकते हैं ऐसी बातों से। लेकिन बात यह है कि मामला तभी खत्म होता है जब आप उसका कोई वाज़ेह जवाब दे दें। तो इस वजह से इनकी टेक्निक चूंकि यही है कि हमने अवॉइड करना है, जवाब देना कोई नहीं, तो लाजमन तंग पड़ेंगे, क्योंकि सवाल पूछने वाले हैं तो छोड़ना नहीं, वो तो सवाल पूछता रहे। और ये भी तो पाकिस्तान के सिस्टम में पहली मर्तबा हो रहा है ना राजा आमिर अब्बास साहब के सवाल पूछा जा रहा है, ताकतवर से सवाल पूछा जा रहा है, भले फिर इस पर सियासतदान जो भी कहें, लेकिन बहरहाल ये एक नई रवायत कायम हो रही है कि ताकतवर लोगों को सवाल किया जाए। सी दिस सिचुएशन। देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो बात करते हैं
اور بات ہو رہی ہے کہ پیسے کیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں. شہباز شریف صاحب کے جو بیٹے ہیں حمزہ شہباز، ذہن میں رکھیے کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں یہ وہی ہیں جو کہتے ہیں بچوں کرپشن تو ہوتی ہے، بچوں کرپشن تو ہوتی ہے. یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں کہ جن کے ایک وزیر اعظم ابھی حالیہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماہر ہیں الیکشن چرانے میں. اور شہباز شریف صاحب نے آپ نے کہا کہ جی انہوں نے کہا میں تو میٹرو اور اورنج ٹرین بنانے میں مصروف تھا. ملیہ اس کا جواب اسی میں آ گیا کہ یہ وہی میٹرو اور اورنج ٹرین ہے کہ جہاں سے پیسے آ گئے اکاؤنٹ میں کک بیکس کی شکلوں میں اور فلانی شکلوں میں. یہ وہی ماڈل ٹاؤن کا گھر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کے ملازمین نے کہا کہ بوریاں بھری ہوئی آتی تھیں، اور یہ اس کا جواب آپ کو یہاں سے بھی مل گیا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے بیٹے جن کا یہ ہر بات میں کہتے ہیں کہ سلمان سے پوچھ لو، وہ لندن میں مفرور بیٹھے ہیں، ان کے داماد وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو جواب تو ویسے سارے موجود ہیں. اب صرف انویسٹیگیشن کی حد تک یہ چیز چیک کی جا رہی ہے کیونکہ کیس نے جانا ہے عدالت میں. پھر یہ کہا جائے گا کہ جناب ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہم بتاتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، ہمارا تو یہ ہیں وہ ذرائع. یاد ہوگا آپ کو یہ مشہور کہ ہم حضور یہ ہیں وہ ذرائع. آپ کو یاد ہوگا کہ جناب وہاں پہ بڑی تصویریں دکھائی گئیں کہ ایسے فیکٹریز تھیں ہمارے اور ایسے بیچی گئیں اور ایسے نیشنل. تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے شہباز شریف صاحب اس سے پہلے کئی دفعہ کیسز میں جا چکے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، نیب کے پاس بھی FIA، اور ہمیشہ وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. اور آج جب وہ کورٹ میں آتے ہیں تو کورٹ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کہ جناب مجھے ہراساں کیا گیا. ہراساں ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ہراساں آپ پاکستان کے جیلوں میں کہیں چلے جائیں یا کبھی سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز آپ دیکھ لیں، ہراساں ہونے والے وہ جو چھتر ہوتے ہیں یا جو اور چیزیں ہوتی ہیں، تو اٹس اے پولیٹیکل، چونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں تو وہ ایک بات کر دیتے ہیں پولیٹیکل اس کے لیے کنزمپشن کے لیے. ادروائز اگر ان کے وکیل ساتھ ہوں تو انہیں پیورلی میرٹس پہ بات کرنی چاہیے اور بتائیں کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع، یہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہے. تو اب چونکہ FIA کر رہی ہے جس کی انویسٹیگیشن شاید نیب سے قدرے ڈیفرنٹ ہو، تو اس پہ انہیں اب ایک موقف لینا ہے شروع سے، اور بعد میں کہیں گے کہ جناب میں نے تو کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی، بٹ دس از آن ریکارڈ کہ ان کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر جواب نہیں دیں گے تو پھر وہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں اور جو فیٹف کے ایشوز ہیں جس میں بارہا وہ ہم سے دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے. یہی وہ چیزیں ہیں کہ یہ لوگ کوآپریٹ نہیں کرتے اور وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتی. اچھا، اس میں آپ نے شہباز شریف صاحب کے وکیل کا ذکر کیا تو آج انہوں نے ان کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جو آپ بیرون ممالک جو میں نے رقم منتقل کی ہے اس کے حوالے سے مجھ سے نہ سوال کریں، یہ سوال آپ میرے وکیل سے پوچھیں، وہ جواب دیں گے. پھر کچھ پراپرٹی کا انہوں نے ذکر جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے کیا کہ وہ بچے جواب دیں گے. پہلے نیب میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں راجہ صاحب، بالکل یہی ایپیسوڈ ہو چکی ہے، یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب سے جب سوالات پوچھے گئے تو نیب ذرائع کے مطابق بہت ہی جوش سے انہوں نے وہ سارے سوالات لکھے، کاغذ پینسل لے کر انہوں نے کہا کہ آئیے میں ذرا لکھتا ہوں، میں آپ کو ان کے جواب لکھ کر لاؤں گا اگلی بار. اور اگلی بار کیا جواب ملا کہ یہ آپ میرے بچوں سے سوال پوچھیں. تو کیا یہی بلی چوہے کا کھیل چلتا رہے گا؟ چونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں تو اس میں کیا وے فارورڈ ہے؟ اگر اسی طرح سے یہ FIA کو کہتے رہے جی مجھے کیا پتا، وکیل سے پوچھیں، یہ کریں وہ، یہ تو پھر اگلے 2 سال بھی ایسے نکل جائیں گے. تو عوام کا جو احتساب کا خواب ہے وہ کس طرح پورا ہوگا؟ ملیہ اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ ان کو سوالات پہلے سے لکھ کے دے دیے گئے تھے. ان کا جواب ان کو یہ نہیں کہنے کی ضرورت تھی کہ آپ میرے لائر سے پوچھیں، جواب لے کے آنا تھا. اور جو ہم خود ساری زندگی یہ کرمنل انویسٹیگیشنز دیکھتے رہے ہیں، اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے ساتھ تفتیش میں کوآپریٹ نہیں کرتا، جب وہ بارہا پوچھنے کے باوجود جواب نہیں دیتا، تو پھر ہمارے قانون میں جو ایک پروویژن موجود ہے کے تحت اریسٹ کیا جاتا ہے. اور اریسٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، اب آپ کا وکیل تو جب آئے گا، آپ اس وقت ہماری کسٹڈی میں ہیں اور آپ کو ہم نے کسٹڈی میں اس لیے لیا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تفتیش میں کوآپریٹ کرنا ہے، آپ نے جوابات دینے ہیں، آپ نے ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے. تو الٹیمیٹلی آئی تھنک کہ اگر وہ ان کا یہی طریقہ کار رہا
تو ہی کین بی ٹیکن انٹو کسٹڈی اور انہیں اریسٹ کر کے میجسٹریٹ کے پاس لا کے یا جج کے پاس لا کے ان کا ریمانڈ لیا جائے گا. ریمانڈ اسی لیے لیا جاتا ہے جج سے کہ جناب ان سے ہم نے تفتیش کرنی ہے جو کہ یہ پہلے ہم سے تعاون نہیں کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل صاحب آپ کا رابطہ بیچ میں منقطع ہو گیا تھا, آپ سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی. جنرل صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل صحیح. اچھا یہ ایک آج راجہ صاحب ایک بڑا دلچسپ انہوں نے جواب دیا کہ میں میٹرو اور اورنج ٹرین بنانے میں مصروف تھا. اب اس کا آپ کو کوئی ریلیونس سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں جو اربوں روپے کا سوال کر رہا ہے ایف آئی اے, اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ میٹرو اور اورنج ٹرین بنائی؟ کیا وہ پیسہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس میں آتا رہا ہے؟ کیا یہ دیکھیے نا, اب ان پہ ایلیگیشن تو یہی ہے کہ یہ پبلک آفس ہولڈر تھے, اور جب ہم دیکھتے ہیں اس کیس کے پس منظر میں کہ جب یہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ایسے اس کا گراف چلنے کی بجائے ایک دم ورٹیکل ہو جاتا ہے, بچوں کے پیسے آ جاتے ہیں, پراپرٹیز لے لی جاتی ہیں, بیرون ملک چلا جایا ہے. تو ایلیگیشن ہے وہ یہی ہے کہ جناب اگر یا تو آپ سورس بتا دیں کہاں سے یہ پیسہ آیا, ادروائز جو نیب کا یا یہ قوانین ہیں اس میں پریزمپشن یہی ہے کہ اگر آپ جسٹیفائیبل طریقے سے نہیں بتا پائیں گے تو پھر اٹ وڈ بی پرزیومڈ کہ یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا پیسہ ہے. یہ اورنج ٹرین ہو یا دوسرے بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں, صاف پانی کے ہوں, وہ تیسرے چوتھے ہوں, تو اس میں پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی اینڈ ہی ہیز ٹو آنسر. ہی از دا پبلک آفس ہولڈر فار دا پاسٹ 3 decades. تو ان کو بتانا ہوگا کہ جناب یہ پیسہ سلمان نے کہاں سے لیا, حمزہ بڑے جی میں سیاست میں بزی تھا, یہ میٹرو میں بزی تھے, آپ پتہ نہیں کہاں سے یہ فنڈنگ ہو رہی تھی. تو یہ جو صاف پانی کی آپ بات کریں, صاف پانی کیس میں تو ان کے داماد علی عمران جو کہ اگین مفرور ہیں اور انگلینڈ میں اس وقت موجود ہیں, ان پر بڑا یہ الزام ہے کہ وہ اس کا پیسہ جو ہے وہ ہڑپ کر گئے. جنرل صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی, اب یہ تو چلے ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, جواب کوئی تسلی بخش نہیں ملتا, اور جب جواب نہیں ملتا تو ظاہر ہے کہ پھر ریمانڈ کی ہی ایک آپشن رہ جاتی ہے. اور جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں تو اس وقت پھر عمران خان پر الزام عائد کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی عمران خان احتساب کی بجائے انتقام لے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری کچھ پروسیکیوشن بھی ہم نے دیکھا کہ نیب کی اتنی کمزور رہی ماضی میں, جتنے بھی ہم نے ریسنٹلی کیسز دیکھے ریسنٹ پاسٹ میں, اس میں کچھ ایسے قانونی نقطوں پر پھنس جاتے تھے وکلا نیب کے جو پروسیکیوٹرز تھے, جس کی وجہ سے وہ کیس لنگر آن ہوتا رہا اور ماشاءاللہ پھر جواب بھی ٹھیک سے نہیں ملتا تھا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آج شہزاد اکبر صاحب نے دوران گفتگو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کا اور برطانیہ کا ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس میں ایکسٹریڈیشن کے تحت ہم لے کر آئیں گے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ آگے معاملہ سپیڈ اپ ہوگا. آپ کو اس دعوے میں کتنی حقیقت لگ رہی ہے اور حکومت اس حوالے سے کتنی سنجیدہ لگ رہی ہے اب اس احتساب کے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے میں؟ جی میں یہ 2 حصوں میں جواب دیتا ہوں. پہلے تو یہ برطانیہ والا, میرا اپنا اندازہ ہے کہ برطانیہ کوئی نہ کوئی اس میں رخنہ اندازی کر کے تو معاہدے کے باوجود وہ آپ کے حوالے نہیں کرے, کیونکہ جو معاہدے ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ وہ رکھتے ہیں ایسی باتیں جہاں پہ وہ آپ کو اٹکا سکیں. تو کوئی نہ کوئی کنڈیشنل چیز ہوگی جہاں وہ کنڈیشن ایک پوری نہیں ہوئی تو آپ کو مایوسی ہوگی. سو ہمیشہ ہوتا ہی ہے کہ یہ پہلے ہی نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ میں فلاں کو بھی لے آ رہا ہوں, وہ بھی آ جائے گا, یہ بھی آ جائے گا, اور آج دن تک آیا کوئی نہیں, اور میرا نہیں خیال کہ آئندہ بھی کوئی آئے گا. اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ساری دنیا کا چوری کا پیسہ جو ہے وہ یورپ میں ہے, ان کے پاس ہے, فرانس میں ہے, اور اسی طرح سوئٹزرلینڈ میں ہے. یہ ملک اگر یہ ان کو پکڑوانا شروع کر دیں تو یہ ان کی اپنی اکانومیاں بیٹھ جائیں گی, ان کے پلے ہوگا کچھ نہیں. تو اس وجہ سے یہ ان کو پکڑواتے نہیں. برطانیہ میں بہت سارے لوگوں کے حالات بہتر ہوئے ہیں جائیدادوں کی قیمت اوپر جانے سے, کیونکہ یہ چوری کے مال سے یہ خریدتے ہیں جا کے وہاں پہ جائیدادیں اور بڑے بڑے پیسے دے دیتے ہیں وہاں پہ, تو پراپرٹیز کی قیمتیں کہیں کے کہیں چلے گئیں, لوگوں کی جنریشن بدل گئی وہاں پہ. پھر تیسرا آ جاتا ہے کیٹیگری جہاں انٹیلیجنس وغیرہ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے. وہ بعض لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں, ان سے انفارمیشن ملتی ہے, وہ کوآپریٹ کرتے ہیں بعض چیزوں میں, تو ان کو ان کی ویلیو کا پتہ ہوتا ہے. وہ ہماری طرح نہیں کہ یہاں پہ ہم اگر کسی کو کہہ دیں کہ ملک کے انٹرسٹ میں یہ ہے تو وہ کہتا ہے انٹرسٹ کیا چیز ہوتی ہے.
وہاں انٹیلیجنس کی بہت زیادہ گرفت ہے, اور وہ اگر کورٹ میں بھی پیچھے سے چٹ پکڑا دیں کہ اس کو کچھ نہیں, تو وہ نہیں, اس کو کچھ نہیں کیا جاتا. تو اس وجہ سے یہ دیکھنا ہوگا, بہت کچھ اس میں ابھی باقی ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی کہ یہ کوئی واضح جواب نہیں دیتے, سوال نہیں کرتے, جنہوں نے کھائے ہوئے ہیں وہ علی عمران وغیرہ باہر بیٹھے ہیں, یہ دیکھیں اگر یہاں پہ آ بھی جائیں تو جو آپ نے نیب کے وکیلوں کی بات کی یا آپ نے اور دوسری چیزوں کی کہ وہاں پہ بعض پوائنٹس پہ اٹک جاتے ہیں سر, لیکن یہ سارا سسٹم ہی کمزور ہے اور یہ فیور کرتا ہے کرپٹ آدمی کو. کرپٹ مافیا جو ہے وہ آج ریاست سے کہیں زیادہ طاقتور ہے, ریاست کی پیش نہیں چلتی ان کے سامنے. جب ایک چین آف آپ کی ایک چین ہے جس میں سے کہ کیس میں گزرنا ہے, اس میں انویسٹیگیشن والے ادارے بھی ہیں, پھر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, پھر جوڈیشری ہے, ہر جگہ وہ انہوں نے اپنے بندے مقرر کر دیے ہوئے ہیں. جوڈیشری میں بھی بار کونسل سے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں, بنتے ہیں, اور بار کونسلوں میں آپ کو پتا ہے کہ کیا حالات ہیں وہاں پہ, کس طرح یہ کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح نیب کو لے لیں, ایف آئی اے لے لیں. میں کل ایک بڑے قریبی گورنمنٹ کے اپنے ایک انڈیویجول جو کہ بہت سارے کچھ ان کو ہیلپ کر رہے ہیں, ان کے لیے لکھتے ہیں, کرتے ہیں, انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کو ناکام کرنا یوں لگتا ہے کہ بیوروکریسی ہر بندہ اپنا فرض سمجھتا ہی ہے, کیونکہ سسٹم میں آ کے جو کچھ وہ پیچھے انجوائے کر چکے ہیں, جو کر چکے ہیں, آج ان کو وہ ڈوبتی نظر آ رہی ہے. یوں لگتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو سارا کچھ تلپٹ ہو جائے گا. تو ملک کو سنوارنے کا تو کوئی نہیں سوچ رہا. وہ یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہوا یہ بچانا ہے ہم نے. نتیجہ یہ کہ وہ اس چیز کو کامیاب نہیں ہونا. آپ روزانہ سنتے ہیں جی یہ نکمے ہیں, یہ حکومت نالائق ہے. یہ نالائق نہیں ہے, نہ نکمے ہیں, نہ نالائق ہے, لیکن ان کو چلنے کوئی نہیں دیتا. ان کی چیزیں خود غلط کرائی جاتی ہیں. ان کے جو لا منسٹری کے دیکھنے کام یا کسی کے بھی, اور نیچے سے چیزیں شروع ہوتی ہیں جہاں سے وہیں سے گڑبڑ کر کے بھیجی جاتی ہیں. تو ان کے وزراء, تو جنرل صاحب پھر ان کے اس حکومت کے پھر وزراء اتنے نائیو ہیں, اتنے پھر وہ ان ایکسپیرینسڈ ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بیوروکریسی ان کو کہاں کہاں پر پھنسا رہی ہے. دیکھیں, ایک تو نسبتاً سمپل لوگ ہیں, بہت زیادہ ہیری پھیری نہیں جانتے, بہت گھاگنی ہیں, بہت زیادہ سیاست دیکھی نہیں ہوئی. لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ منسٹرز کبھی بھی خود بہت کچھ نہیں جانتے, نہ خود وہ بہت کچھ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں کسی کو اگر فارن منسٹر لگا دیتے تو فارن پالیسی کا وہ کبھی بھی ایکسپرٹ تو نہیں ہوتا. وہ تو نیچے جتنے بھی اس کے نیچے ڈپلومیٹس بیٹھتے ہیں وہ چیزیں تیار کرتے ہیں, اور پھر وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو کنونس کرتے ہیں اس پہ کہ یہی رستہ ہے. اسی طرح آپ منسٹر آف فائنانس میں دیکھ لیں, ہم لوگ 70 آرٹیکل بھی پڑھتے ہیں, چیزیں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, لیکن فائنانس کا پھر اگر ہمیں بجٹ کو پکڑا دے اور کہے اس کا انالیسس کر کے دو, وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. ہمیں اس کا کچھ پلے نہیں پڑے گا. تو یہ ہے کہ اسپیشلائزیشن جن لوگوں کی ہے وہ تو وہ بیوروکریٹس ہی ہیں, تو وہ آپ کو کچھ کر کے دیتے ہیں یا نہیں کر کے دیتے, یہ حکومت کو آگے اس پہ بھگتنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. یہاں بہت بڑی مشکل ہے کہ یہ خاصے ایسے چکر میں پھنس چکے ہیں جہاں آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا نعرہ تھا کہ ان سے پیسے برآمد کریں گے, ان کو چھوڑیں گے نہیں. میرا نہیں خیال کہ 5 سال گزرنے کے بعد ہم کسی ایک بھی میگا کرپٹ کو سزا دے سکے ہوں گے, یہ نہیں ممکن ہوگا. تو یہاں آ کے سب سے بڑا فیلئر یہاں نظر آئے گا. جی یہاں پر ناظرین وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم ایشو پر بات کریں گے. لیکن یہاں پر بیفور آئی کلوز دس سیگمنٹ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے منسٹرز کے لیے جو سمجھنے کی ہے, اور وہ یہ کہ جس طرح جنرل صاحب نے بات کی کہ 2 سال بعد یہی نظر آ رہا ہے کہ بیوروکریسی اگر نہیں چلنے دے گی تو آپ نے پھر عوام کو فیس کرنا ہے, بیوروکریسی نے فیس نہیں کرنا. سو یہاں پر اب آپ کا یہ وقت ہے کہ آپ چوز کریں بہت انٹیلیجنٹلی, بہت وائزلی ان بیوروکریٹس کو جو آپ کو چلنے دیں. اگر کوئی نہیں چلنے دے رہا, رکھنے ڈال رہا ہے, تو یہ وہ وقت ہے. آخری 2 سال ہیں, بلکہ آخری سال تو الیکشن کا ہوتا ہے. سو اگر آپ اس میں نہ ڈیلیور کر سکے تو شاید پھر 2023 کے الیکشن میں وہ باتیں نہیں بک سکیں گی جو 2018 کے الیکشن میں لوگوں نے بڑی امید سے عمران خان صاحب کو ووٹ کیا تھا. اب بریک کے بعد اگلے ٹاپک پہ ڈسکشن کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के एफआईए में जो उनकी पेशी हुई है और उनकी जो इंक्वायरी चल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग केस कहां तक पहुंचा, उस हवाले से अब जरा इस सेगमेंट में हम बात करेंगे अफगानिस्तान इशू पर, जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है इस वक्त एज वी स्पीक। हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने माजी में भी बहुत सा जानी और माली नुकसान उठाकर अफगानिस्तान की सारी बदअमनी का एक खमियाजा भुगता, और अब जब 20 साल बाद अमरीकी फौज बिलाखिर अपनी गलती का एहसास करते हुए निकल रही है, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान दोबारा से ज़रा परेशान है। हमारी कौम में खौफ की लहर ज़रूर है कि कल को खुदा न खास्ता अगर सिविल वॉर छिड़ जाती है वहाँ पर तो क्या रिपरकशंस होंगी। जलील साहब, आपसे पहले सवाल करती हूँ, आपको क्या लगता है कि क्या मामला डायलॉग से हल हो जाएगा अफगानिस्तान में, या फिर ये बंदूक के जोर पर ही हल होगा? और दूसरा ये कि पाकिस्तान के को इस वक्त क्या खतरात दरपेश हैं और हमारी हुकूमत और फौज आपको किस हद तक तैयार लगती है? देखिए, खतरात तो वही दो हैं कि अगर वहां पे खाना जंगी होती है और वो कंट्रोल नहीं की जा सकती तो फिर उस सूरत में वहां से महाजरीन भी निकलेंगे और फिर उनकी आड़ में टेररिस्ट भी आ सकते हैं। सो टेररिज्म के बढ़ने का खदशा भी है। तैयारी उसके लिए है कि फेंस भी आपने लगाई है, कुछ बीफ अप किए हैं आपने, अपने डिफेंसेस एडिशनल ट्रुप्स वगैरह भेजे हैं, और जहां से भी लोग एंटर होंगे वहां पे कोई चेकिंग सिस्टम जो है वो मुझे भी अंदाजा नहीं, लेकिन वो बड़ा फुल प्रूफ होना चाहिए। और फिर ये कि लोगों को वहां से डिस्पर्स न होने दिया जाए, उनको कन्फाइंड रखा जाए कैंप्स के अंदर, उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। अब ये जो सूरत हाल है, मैं मतलब ये फिक्र तो हमें है, ये एक ऐसा इशू है जो कि पॉसिबिलिटी जिसकी मौजूद है, लेकिन क्या वाकई ये होगा, इसके बारे में थोड़े शकूक व शुबहात हैं। वो सूरत हाल ये है कि एक तो तालिबान ने मुज़ाकरात का बिल्कुल बाइकआउट नहीं किया। मेरा अपना अंदाजा है कि वो जो फतूहात वगैरह उनकी हो रही हैं, वो इलाका जहाँ जहाँ कैप्चर करते हैं, उनका मकसद ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा इलाका कब्जा करके, तो बातचीत जब करेंगे तो वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेंगे, और उसका एक बड़ा आपके सामने मदर भी है, नजर आ रहा है कि अशरफ गनी जो बड़ा अकड़ा होता था और जो बिल्कुल फजूलियात बोलता रहता था तालिबान के खिलाफ भी, एक तरफ तो उसकी अफवाज धड़ाधड़ हथियार फेंक रही हैं, कहीं को खास मज़ामत नहीं देती, थोड़ी बहुत मज़ामत। दूसरा, अमेरिका ने भी उनको वहां से फारिग कर दिया, उनको कहा जी जाएं जाके अपना बंदोबस्त खुद करें। ये वो बड़ी चीज है जिसने कि उनको झटका दिया है, और उसके बाद आप देखें कि उनकी आवाज नहीं सुनने को मिलती, वरना तो वो बयाना देते थे। अब उनके बयाना जो हैं वो मिनिस्ट्री का कोई स्पोक्स पर्सन, कोई स्पोक्स लेडी वो देते थे। तो लगता ये है कि तालिबान किसी हद तक उसमें कामयाब हैं कि वो जलील साहब, कथा कलामी की माजरत चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर ये गौर करना बहुत जरूरी है कि वो बंदूक की जोर पर ही हम देख रहे हैं कि वो कब्जा करते जा रहे हैं बहुत से एरियाज पर। नहीं, उसमें ये है कि जब तक वो काबुल पे कब्जा नहीं करते उस वक्त तक तो कोई हुकूमत कायम है ना। इसी तरह उन्होंने जो जिले हेडक्वार्टर्स है उन पे कब्जा नहीं किया, और न करना चाहते तो उन पे भी जंग हो सकती थी, हमला करते। जब आपने जिले के बाकी इलाके कब्जा कर लिए तो हेडक्वार्टर पे भी करें, वो उन्होंने नहीं किया। तो एक हुकूमत अभी भी मौजूद है जो अपने आप को लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहेगी, इलेक्टेड, सो वो मुज़ाकरात कर रही है, और उस हुकूमत ने कहा है कि हमने एक पीस प्लान जो है वो इनके हवाले कर दी है, वो दोहा में दे दी गई। तालिबान ने कहा कि हम अगले महीने के शुरू में ही, फर्स्ट वीक में हम अपनी तरफ से पीस प्लान देंगे, सो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी देख लिया कि खित्ते के सारे मुल्क, अब रशिया गए हैं, उससे पहले ये ईरान गए हुए थे, सब ने कहा है कि आप मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। नतीजा ये कि ये भी उनको पता है, जो उनके मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उनके हमसाया ममालिक जो उनको हेल्प करते रहे हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप बंदूक के जोर पे कब्जा करें। सो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ उनको समझ लग गई भी है कि हमें शायद दुनिया बाद में मुंह ना लगाए, हमें तस्लीम ही ना करें, तो बेहतर ये है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आके मुज़ाकरात करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हम अपने मुतालबात मनवा लें। लेवरेज लेने एक चीज और जो नोट करने वाली है, जो आप नोट करें, उन्होंने तमाम वो क्रॉसिंग पॉइंट्स जो हमसाये ममालिक के साथ मिलते हैं वो उन्होंने कब्जा कर ली है। सबसे पहले उन्होंने वो हथियाए हैं। इसका मतलब ये है कि वो इरादा ये रखते हैं कि रेफ्यूजीज यहाँ से निकल ना सकें, हुकूमत के लोग भाग ना सकें, ताकि यहाँ पे जो मामला तय हों वो यहाँ हो जाए। अगर यहाँ से लोग निकल के बाहर चले गए तो उनके ऊपर फिर एक और प्रेशर आना शुरू हो जाएगा।
ریفیوجیز ہوئے تو ریفیوجیز کو سیٹل کرنے کا آئے گا. باہر سے بیٹھ کے لوگ ٹیررزم بھی ان کے اندر کرا سکتے ہیں. بالکل باہر صحیح. سے اگر اشرف غنی وغیرہ یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو باہر نکل کے پروپیگنڈا اور ان کے خلاف وہاں پہ مختلف حکومتوں سے مل ملا کے تو وہ کاروائیاں شروع کر دیں گے. بالکل ٹھیک. تو لگتا یہ ہے کہ انہوں نے, اور اگلی پرائرٹی ان کی ہوگی کہ یہ ایئرپورٹ پہ قبضہ کریں, اچھا کیونکہ یہ جو بھاگنے والے ہیں اشرف غنی ٹائپ لوگ یہ ایئرپورٹ کے راستے نکل سکتے ہیں. تو اگر یہ سارے وہاں رہ جاتے ہیں پھر ان کو کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنا پڑے گا. جہاں تک خانہ جنگی کا تعلق ہے, ایک چیز میں اور کہہ دوں, جو لوگ جنہوں نے ملیشیا تیار کی ہیں, بھائی اسماعیل خان ہے اس نے ہرات میں ملیشیا تیار کی ہے, احمد مسعود ہے اس کا, احمد شاہ مسعود کا بیٹا, اس نے وہاں پہ پنشیر کے علاقے میں وہ ملیشیا تیار کر رہا ہے, لیکن ان سب کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے, ان سب کے پاس ایمونیشن کی کمی ہے, پیسے کی کمی ہے, اور وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو پیسہ اور ہتھیار ملیں. پیسہ اور ہتھیار ہمیشہ ملتے رہے ان کو ہمسایہ ممالک سے, کبھی انڈیا دیتا ہے, کبھی رشیا دیتا رہا, ایران دیتا ہے. آج اگر پاکستان ان سب سے مل کے خطے کے جو اپنے ہمسایہ ملک ہیں یہ ایک تہیا کر لیں کہ ہم نے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں دینا, تو پراکسی وار یہاں زیادہ دیر چل نہیں سکے گی. بالکل ٹھیک. نتیجہ یہ کہ یہ یہاں پہ وہ جو ہم کہتے ہیں خانہ جنگی, یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. تو یہ ہمیں اسٹریٹجی ورک آؤٹ کرنی پڑے گی ہمسایہ ممالک کے ساتھ مل کے. رشیا کو لیڈ دے دیں اس میں, اور مل کے ایک اگر بن جائے اس طرح کا معاہدہ ہو جائے تو افغانستان ہمیشہ کے لیے اسٹیبل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. یہاں پر ناظرین وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو راجہ عامر عباس صاحب سے بھی پوچھیں گے افغان ایشو پر ہے, اور ایک اور بہت اہم ایشو پر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا بریک سے پہلے. عامر عباس صاحب, آپ ذرا ہمیں افغان ایشو پر اپنی رائے بتائیے, اور اس کے بعد ہمیں ساتھ ہی جوائن کر رہے ہیں راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CEO عمران صاحب. ان سے بھی ذرا پوچھیں گے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کہاں تک پہنچی, لیکن پہلے آپ افغان ایشو پر بات. دیکھیے ملیہ, افغان ایشو پر جو بات ہوئی کہ جی پاکستان میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے, لیکن تشویش کے ساتھ ساتھ یہ چیز خالی تشویشناک نہیں, خوش آئند بھی ہے. کیونکہ اگر آپ پہلے دیکھتے ہیں طالبان جب 96 میں آئے تھے, ملا عمر کا وقت تھا, تو ناردرن سائڈ پہ بڑی خون ریزی ہوئی تھی, اور اس وقت کا جو طالبان کا ایکسپیرینس تھا اور آج کے جو جیو پولیٹیکل حالات ہیں دے آر انٹائرلی ڈفرینٹ. اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ چائنا کی انوالومنٹ, اب ایران کی وہ انوالومنٹ نہیں دوسری. ناؤ اٹ از مور این اکنامک افیئر دین اے پولیٹیکل, یا جو اس کی ہو. آپ کے علم میں ہے کہ جو افغان طالبان کے شاہین صاحب جو قطر میں ہیں, ان کے اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے چائنا کو انسینٹیو دیا. اور اس وقت جو امریکہ ہے, امریکہ نے جو بائیڈن کی جو ابھی پریسر آیا تھا اس میں بڑے انہوں نے کلیئرلی کہا کہ جی افغان وار سے بڑھ کے اب ہماری جو وار ہے, اب ہماری جو جنگ ہے وہ چائنا پہ ہم نے تمام فوکس کرنا ہے. تو وہ بھی پیچھے چلے گئے. اب انڈیا, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یہاں نقصان ہوا, وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. تو یہ وہ حالات نہیں. اور جو ابھی طالبان جس انداز میں وہاں پہ کیپچرنگ ہو رہی ہے, تو آپ کو شو آف فورس نظر نہیں آ رہا. کہیں وہ نعرے بازی یا کہیں وہ گلے کاٹنے جو ہمیں پہلے نظر آئے تھے وہ چیزیں نہیں ہیں, اور ان کی اسٹریٹجی بڑی ڈیفرنٹ ہے. اب یہ وہ والے طالبان نہیں کہ کندھے پہ خالی راکٹ لانچر آپ کو نظر آئے گا. یہ وہ طالبان ہیں کہ جو بہت میچور, بہت پولیٹیکلی ان کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس میں ڈیولپمنٹ آ چکی ہے, اینڈ دے آر مور فوکسڈ آن ڈیولپنگ افغانستان ایز اے اکانومی رادر دین کہ جی کوئی ایسی وہ لے کے آئیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پروسیس کو پیسفلی چلے گا. اور آپ دیکھیے کہ وہ اب کابل سے زیادہ ناردرن ایریاز کی طرف, اور بدخشاں پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اور اس طرف جا رہے ہیں. بدخشاں یہ وہ جگہ تھی کہ اس صوبے میں جب پہلے ملا عمر کی حکومت آئی تو پورا طالبان کے زور کے باوجود یہ قبضہ نہیں کر سکے تھے. تو لگ ایسے رہا ہے کہ اب طالبان چونکہ وہ انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ مل کے, اور یہ وہ والی انٹرنیشنل فورسز ہیں کہ جس سے امریکہ گھبرایا ہوا ہے, چائنا سے, ایران سے, ترکی سے. اور پاکستان کو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہوگا, کیونکہ اگر آپ ناردرن سائڈ پہ, بدخشاں سائڈ پہ طالبان آ جاتے ہیں تو یہ وہی روٹ ہے سی پیک کا, اور سی پیک کا روٹ یہ ہے کہ ہم سینٹرل ایشین سٹیٹس تک جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. سیمز کے اس ریجن کے لیے, پاکستان کے لیے, افغانستان کے لیے, سینٹرل ایشین سٹیٹس کے لیے, اور اب عمران خان صاحب جو تاجکستان کا دورہ
پلان کر رہے ہیں، یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں کہ جس سے امریکہ کو، بھارت کو تو بہت پریشانی ہوگی، لیکن ریجن میں ایک سٹیبلٹی ہمیں نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ اب یہاں اگلے ٹاپک کی طرف ذرا چلتے ہیں، جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ بہت ڈسکس بھی کی جا رہی ہے اور کچھ لوگوں کو اس پر کچھ اعتراضات بھی ہیں۔ سو ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے عمران صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ سے ذرا پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو کیا ایک تو یہ کہ آپ اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں، اور ابھی تک جو ہم دیکھتے ہیں کہ 1,02 ایکڑ پر مشتمل یہ پورا پروجیکٹ ہے، پہلے فیز میں ہمیں ذرائع کے مطابق پتہ چلا کہ 44,000 ایکڑ کور کیے جا رہے ہیں۔ سو کہاں تک آپ کا کام پہنچا ہے اور کیا اعتراضات کا آپ کو سامنا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ ملیحہ، انوائٹ کرنے کے لیے شو میں اور روڈا کے بارے میں بتانے کے لیے۔ میں تھوڑا سا کوئکلی ایکسپلین کر دوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے پروجیکٹ کا۔ یہ پروجیکٹ ایک اسٹریٹیجک نیشنل نیچر کا ہے۔ اس میں لاہور کی جو پاپولیشن اور جو انفراسٹرکچر پر ڈینسٹی اور پاپولیشن کی وجہ سے جو سٹریس آیا ہے، اس کے لیے ایک نیا شہر، ایک ٹوین سٹی بنانے جا رہے ہیں ہم، جس کو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ابھی اس کو کہا جاتا ہے، آگے چلوا رہی ہے۔ اس میں ہمارے پاس 1,02,000 ایکڑ پر جو ماسٹر پلان ہم نے بنایا ہے، اس کو 3 فیزز میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس کا فرسٹ فیز 44,000، سیکنڈ پھر 40,000 اور پھر نیکسٹ اراؤنڈ 32,000 پہ ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ لاہور میں ہمیں جو ایشوز مل رہے تھے، دیٹ واز بیکاز ماسٹر پلان لاہور کا ریوائز نہیں ہو سکا تھا، اور اس کی وجہ سے انلیگل جو اسپرال تھی ساری ہاؤسنگ کی اور پاپولیشن کی، وہ پھیلتی گئی۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نیا سٹی، ایک نیا اربن سینٹر، ایک انٹرنیشنل گائیڈ لائن سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اس کو بنایا جائے، اور یہ پاکستان کی پہلی فرسٹ گرین اور اسمارٹ سٹی ہوگی۔ یہ ہم پلان کر رہے ہیں اراؤنڈ 4 ملین ریزیڈنٹس کے لیے انشاءاللہ، اور اس میں سارے کمپوننٹس، جس میں گورنمنٹ سٹی، گورنمنٹ کا نالج سٹی، ایجوکیشن سٹی، میڈیکل سٹی، یہ سارے کمپوننٹس اس میں ہوں گے۔ اس کی اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ اس کی تھیم ہے روڈا کی، وہ ہے واٹر، بیکاز راوی آپ کو پتہ ہے وہ ہم کھو چکے ہیں۔ راوی اب دریا نہیں رہا، صرف اگر کئی فلڈ میٹیگیشن یا وہ میجرز ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اور پریشانی ہوتی ہے۔ لاہور کا سارا ویسٹ اس راوی میں جا رہا ہے، اس کے لیے ہم نے 7 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پلان کیے ہوئے ہیں، اور یہ وہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں جو کہ پہلے کبھی میونسپل سطح پہ نہیں لگائے گئے۔ اس کی ٹیکنالوجی ASP اور CAS ہے۔ اس کے علاوہ راوی میں 3 براجز ہم پروپوز کر رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ بنانے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی واٹر کنزرویشن ہو جائے گی، فلڈ میٹیگیشن میجرز پورے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو واٹر کی ڈیپتھ جو نیچے جاتی جا رہی ہے، انڈر گراؤنڈ واٹر، بیکاز یہ سارا سیویج کی وجہ سے نیچے جو پانی جاتا جا رہا ہے، ابھی 600 فٹ پہ ہم پہنچ گئے ہیں لاہور میں، وہ انشاءاللہ دوبارہ ریوائیو ہوگا۔ تو یہ ریوائٹلائز ہم کر رہے ہیں اس کو۔ اس کے علاوہ another important aspect اس میں ہے کہ ہمارے پاس فارسٹ نہیں رہے لاہور میں۔ 3 ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں، ایک جھوک، ایک رق منیر، ایک رق شہید۔ یہ تقریباً 30,000 کنال بن رہا ہے، یہاں ہم ریفارسٹریشن کروا رہے ہیں، اس کو اربن فارسٹ بنا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں روڈا کے۔ اس کے علاوہ ہم نے پہلے پلان کے تحت 2,000 ایکڑ پہ سفائر بے جو تھا وہ ہم نے لانچ کیا، جس میں ہمارے پاس لوکل اور انٹرنیشنل کنسورشیمز کی بڈز آئیں۔ اس میں جاویدان جو کہ کنسورشیم ہے، انہوں نے تقریباً یہ بٹوین 35 to 40 بلین پہ اس پروجیکٹ کو جیتا ہے، فرسٹ زون کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ریور ٹریننگ ورک اور اپنی فارسٹریشن، یہ ہم فورن انیشیٹ ہم نے کی ہوئی ہے، اس کا سارا پلان چل رہا ہے، ہمارے کنسلٹنٹس اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے پاس اب آخری منٹ ہے عمران صاحب، آپ کوئکلی اینڈ پہ اگر یہ سمرائز کر سکیں کہ بہت سا ہمیں انفیئر اور انڈیو کرٹیسزم بھی کنسٹرکشن میں جو بزنس کرتے ہیں لوگ، ان کی جانب سے سننے کو ملا۔ سو ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ کرٹیسزم، اور وہ کیوں انفیئر کرٹیسزم لا رہے ہیں؟ میں نے اسٹارٹ میں اس پروجیکٹ کا کرکس اسی لیے دیا تھا کہ یہ کمپلیٹلی انوائرمنٹ فرینڈلی اور ایک فرسٹ پاکستان کی گرین اور اسمارٹ سٹی ہے۔ پرابلم یہی ہے تھوڑا سا کمیونیکیشن کا، میرے خیال میں لوگ اس کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی لے رہے ہیں، یہ ہم ایک سٹی بنا رہے ہیں، ہاؤسنگ نہیں ہے۔ $7 بلین اس کی تقریباً پوری لاگت ہے جو اس پہ آئے گی، اور اس سے ہم کوئی 35 to 40 بلین کا دیکھ رہے ہیں۔
तो ये पाकिस्तान के लिए एक टर्न अराउंड प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए कि हम अपने आप को इंटरनेशनल स्टेचर में लेके जाएं और इस तरह की एक ग्रीन सिटीज़ हमारे लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए। आमिर अब्बास साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।